मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, जब हम खिदमत की बात करते हैं, मसीही खिदमत की बात करते हैं, तो कलाम मुक़द्दस हमारी रहनुमाई करता है कि खिदमतें तरह तरह की हैं, नेमतें तरह तरह की हैं। और अगर हम खुदा उनकी कलाम का मुताला करें तो वो बयान करता है, वाज़े करता है कि उसने हमेशा अपने लोगों को अपनी खिदमत के लिए, अपने पैगाम के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए, उनकी इस्लाह के लिए, तरबियत के लिए उसने अपने लोगों को, मुक़द्दसीन को उसने चुना। और यूं वो जो खुदावंद से इनकारी या खुदा को नहीं मानते, उन तक खुदा का पैगाम पहुंचा और उसके मुक़द्दसीन ने, जिन्हें खुदा ने चुना, वो वहाँ तक रसाई की। और फिर लोगों ने इस बात को जाना कि इस दुनिया को खलक करने वाला, चलाने वाला कोई है। और हर अदवार के अंदर वो अपने लोगों को चुनता रहा और लोग उसके काम को करते रहे। और ये काम आज भी जारी है और जब तक ये दुनिया कायम है ये काम जारी और सारी रहेगा। आज हमारा ये एपिसोड एक गवाही है, एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे खादम की जिसने अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा हिस्सा खुदा की खिदमत में दिया। ये बात तय है कि जब हम किसी की ज़िंदगी पर बात करते हैं तो मसीह में आने से पहले और मसीह को कबूल करने के बाद ज़िंदगी में फ़र्क आता है। और वो कौन सी बातें हैं, वो क्या फ़र्क है पहली ज़िंदगी में और मसीह को कबूल करने के बाद की ज़िंदगी में, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। और आज जो हमारे साथ खुदा के खादम यहाँ मौजूद हैं, बुज़ुर्ग हैं, गुज़िश्ता 40-45 साल से वो खुदावंद की खिदमत में सरगर्म अमल हैं और खुदावंद ने उन्हें अपनी बरक़ात से नवाजा है। आएँ आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं बताता चलूँ कि आज के हमारे मेहमान बुज़ुर्ग खुदा के खादम मोहतरम जनाब साधु यूनुस मसीह साहब हैं और आज हम उनकी ज़िंदगी पर बात करेंगे। और उसके साथ हमारे साथ दूसरे जो मेहमान हैं, मैं उनका भी तारफ़ आपसे करवाता चलूँ। मैं हूँ चैनल, वो उसको होस्ट करते हैं और मेज़बानी करते हैं उसकी, और बहुत से खादमीन के साथ मिलकर वो खुदा के कलाम की मुनादी को कर रहे हैं और सरगर्म अमल हैं। खुदा के खादम हमारे साथ मौजूद हैं अमानत ज़ेब साहब। सर, आपको मैं अगर आपको साधु साहब कह के पुकारूं तो वो मैं समझता हूं कि मेरे लिए भी और जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ज़रूर इस बात से भी वो बरकत पाएंगे। साधु साहब आपको भी और अमानत ज़ेब साहब आपको भी आज के इस प्रोग्राम खुदा के लोग में मैं खुशामदीद कहता हूँ। सर, हम जैसे हम बात कर रहे थे बुलाहट की, या हम बात कर रहे हैं खुदा जब किसी को चुनता है और वो तोड़े देता है, तरह तरह के तोड़े देता है। मैं ये आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपकी ये 40-45 साल जो ज़िंदगी आपकी खिदमत है मसीह यीशु में, मैं उसके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा। और इसका आगाज़ कब हुआ, कैसे हुआ और किस तरह से आपने मसीह को कबूल किया, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी ये दास्तान जो है वो आप ही की ज़ुबानी। दरअसल मैंने एक मसीह ख़ानदान में जन्म लिया। जब मैं 5-6 साल का हुआ तो मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा ने मुझे संडे स्कूल में दाखिला दिला दिया। संडे स्कूल में आता जाता था और खुदा के कलाम को शेयर करता था और अच्छे तरीके से उस पर पैरोकार भी था। फिर आस्ता आस्ता जब मैं जवान हुआ तो कुछ जवानी के दिन जो होते हैं वो निराले होते हैं। 16-17 साल की उम्र में मैं अपने यारों दोस्तों के साथ इस दुनिया में गुम हो गया। फिल्में देखना, सिगरेट पीना, दूसरे काम करना कराना जो है, ये मेरा एक मामूल का जो था काम था। तो मेरे ज़माने में जब मैं इस काम में था, दुनियादारी में था, तो उस वक़्त कैप्सन नाम का सिगरेट जो है ना, एक सबसे मशहूर था पाकिस्तान में। उसी के नाम से रेडियो पे 12 गाने चलते थे। तो मैं ऐसी शेखी के साथ वो सिगरेट का पैकेट हाथ में रखता और माचिस भी रखता। यार लोग देखेंगे तो कहेंगे यार यूनुस जो है कैप्सन सिगरेट पीता है। फिर आस्ता आस्ता मैंने मतलब कि जो है खुदा के साथ लगाव लगाया, लेकिन नाम का मसीही।
میں دبئی میں گیا قطر میں تو بائبل میں ساتھ لے کر گیا. بائبل کی تلاوت کرنا, دعا کرنا, یہ میرا مشغولات یہ آپ کی روٹین میں تھا؟ روٹین میں تھا. جڑے تھے خدا کے ساتھ؟ جڑے تھے, لیکن وہ حقیقت میں نہیں جڑے ہوا تھا جیسے جڑا ہونا چاہیے تھا. عادتاً یا فرضی طور پر ہاں چیزوں جی. کو کرنا. تو ایک دفعہ میرے ایک دوست مسلم سے میری بات ہوئی تو مجھے کہنے لگا کہ یار آپ کرسچن ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہتا ہے یار آپ کے ساتھ دوسرے کرسچن جو ہیں وہ تو پتہ چل رہا ہے, ان کے بول چال سے پتہ چل رہا ہے, لیکن آپ کا لہجہ بولنے کا یا بات کرنے کا جو ہے یہ لگتا نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے کہا نہیں میں کرسچن ہوں. اس کے بعد پھر واپس چلا آیا تو میں نے آ کر ایک جماعت جو ہے اسے تشکیل دیا. تو اس کا میں نے نام رکھا نیا مخلوق گروپ. جو گروپ آپ نے تشکیل دیا نیا مخلوق کے نام سے؟ نیا مخلوق کے نام سے میں نے گروپ کو تشکیل دیا. تو میرے محلے کے لوگ جو ہیں بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے یار یہ دوبارہ آ گیا ہے تو اس نے یہ کام جو ہے شروع کیا ہے. تو اس میں کم سے کم بھی 150 بچیاں اور بچے میرے پاس تھے. تو میں نے ان پر چندہ کتنا لگایا, 5 روپے منتھلی. 5 روپے منتھلی جو ہم جمع کرتے اس میں سے ہم بائبل لے کے آتے, گیتوں کی کتابیں لے کے آتے. پھر ایک دفعہ میں نے ان سب کو یہ بانٹ دی, بائبلیں بھی اور گیتوں کی کتابیں, زبور کی کتاب بانٹ دی. پھر میں نے ان کے لیے ایک یعنی مطلب باکس بنائے, تھیلے بنائے کپڑے کے بنوائے, ان کے اوپر ٹھپا لگوایا, پھر ایک مور بنوائی. وہ ہر بچے کی بائبل کے اوپر مور لگی تھی کہ مسیح میں نیا مخلوق. نیا مخلوق. پھر اس میں میں نے یہ کیا کہ ہر بچہ جو ہے وہ ایک دن اپنی پسند کی آیت جو ہے وہ لکھ کے لائے گا, پوری بائبل جو اسے پسند آتی ہے. کس سن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ میں کر رہا ہوں جی 84-85 کی. آج 84-83. ہاں جی. جب میں نے وہ کام کیا تو اس میں کافی بچے دلچسپی لگے اور بڑے بھی لوگ آتے تھے. کم سے کم 150-200 کی جماعت ہو جاتی تھی شام کو. لیکن پروگرام چلتا تھا وہ صرف بچوں کے چلتا تھا. تو وہ ایت سناتے, پھر میں کہتا آپ اس ایت کے مطابق بولیں بھی کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایک دن پھر میں نے یہ رکھا ہوا تھا کہ آپ تلاوت کریں گے, اور تلاوت میں سے جو الفاظ آپ کو زیادہ پریشان کر رہا ہے یا سمجھ میں نہیں آ رہا وہ آپ سوال بھی کریں گے, تو اس کا سوال ہم مل کر اس کا جواب بھی دیں گے. اس کا جواب بھی دیں گے. اس کے بعد پھر ایک دن ہم نے رکھا ہوا تھا کہ لیکچر کا ہوگا, تو ایک بچہ لیکچر بھی دے گا. کیا فائدہ ہوا اس پروگرام کو آپ کو کرنے؟ اس پروگرام کو کرنے سے مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ میں نے جو پھل دیکھا ہے وہ اس سے زیادہ دیکھا ہے. جس میں چند میں نام بھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بچپن سے میرے ساتھ ہی کام میں تھے مصروف. پھر یہ دبئی چلے گئے تو دوسرے کام میں چلے, جب دبئی سے واپس آیا تو انہوں نے یہ کام شروع کیا. میں ہوں چینل جو ہے اس کا ابتدا ہم نے کیا یہ کرونا کے دوران. اس کے بعد میں پھر میرے اپنے بیٹے ہیں پادری پطرس یونس, وہ اسی نئے گروپ سے ہیں, نیا مسیح نیا مخلوق گروپ سے ہیں. اسی گروپ میں سے تعلیم یافتہ مطلب کہ انہوں نے پائی اور وہ نکلے. اس کے بعد پادری عرفان صاحب ہیں, یہ چرچ پاکستان سے تعلق, چرچ پاکستان کا تعلقات ہے. پادری عرفان شریف صاحب ہیں, تو یہ میرے داماد بھی ہیں. تو انہوں نے بھی اسی جماعت میں سے تعلیم پائی اور ان کا شوق جو تھا وہ بڑا کہ میں خادم بنوں. اس کے بعد کرشید عالم صاحب ہیں, آج وہ میرا خیال ہے UK میں بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ بھی اسی جماعت میں سے نکلے ہیں. پھر ایک لڑکا ہے سیمن بشیر, وہ کوئٹہ میں بیٹھا ہوا ہے. یہ فل پادری ہیں, یعنی یہ مطلب خدمت میں یہ لوگ سارے خدمت میں ایسی میری خدمت میں سے نکل کر یہیں سے نکل کر یہ بات چلے. پودا لگایا اور یہ پھل جو ہیں یہ لگے, کلیاں جو تھی پھول بن گئی. مسیحی زندگی اور مسیحی زندگی جو پہلے تھی, کیا فرق آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ اس میں فرق میں یہ دیکھا کہ پہلے جو تھی وہ مسیح زندگی نہیں تھی. مسیح کہلانا کچھ اور بات ہے, مسیح بننا کچھ اور بات ہے. اور سکون ہے, دیکھیے نا, سکون تو ہے لیکن مسیحیت میں آنے میں سے اذیت زیادہ ہے, مشکلات بھی ہیں, اذیت زیادہ ہے, دکھ زیادہ ہے, پریشانی زیادہ ہے, مخالفت بہت زیادہ ہوتی ہے. ہاں جی, یہاں تک مجھ پر بڑے بڑے الزام لگے ہیں کہ یہ جیسے مسیح یسوع سے کہا گیا تھا کہ بدروں کے سردار سے بدروں کو نکالتا ہے. مجھے بھی ایک دفعہ 3-4 خادموں نے بھائیوں نے کہہ دیا کہ ان کے پاس تو بدرو ہے, یہ تو بدرو کے ذریعے بدروے نکالتے ہیں. لیکن یہ جو برکت ہے آپ کو جب ملی, یہ کب ملی اور کس طرح سے آپ نے اس کو محسوس کیا کہ ہاں یہ برکت ہے میرے پاس؟ یہ برکت اس وقت ملی میرے ہاں مطلب کہ ایک باہر سے شاید امریکہ سے آتے تھے, پادری اطار سنگھ تھے.
یعنی سکھ سے وہ کنورٹ ہوئے تھے. ہاں جی, تو سال کے بعد آتے تھے, تو آئے ہوئے تھے, اب بات ہو رہی تھی. میں نے بھی ان سے کہا پاس صاحب میرے لیے بھی دعا کریں. تو کہنے کہا کیا دعا کروں؟ میں نے کہا میری دعا کریں کہ میں بھی خدمت کروں. کہنے کہ جلدی بیسٹ, ٹائم کو ضائع نہیں کرو. تو جیسے میں بیٹھا گھٹنوں کے بل, تو انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا, مسا کیا, کہنے کہ بیٹے آج سے جا خدمت کرے گا. تو پھر یہ خدمت جو ہے میں نے ظاہری اور ساری جو ہے یہ بدروؤں کو نکالنا, بیماروں پہ دعا کرنا, یا اور مسئلے مسائل بائبل کے جو ہیں ان پر غور و فکر کرنا, یہ میں نے کرنا شروع کر دیا. ایک دفعہ میں نے 3 دن کا روزہ رکھا, ایک روزہ 3 دن کا کنٹینیو. بچوں کو پتہ نہیں, گھر والی کو پتہ ہی نہیں. ایک دن میری گھر والی کہنے لگی کہ بچے کہہ رہے ہیں ابا کھاتے پیتے نہیں ہیں, کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں آپ کا ہو گیا اس سے؟ کہنے لگی نہیں, ہم نے دیکھنے اسے 3 دن ہو گئے, کچھ کھا نہیں رہے, پی نہیں رہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا, میں نے کہا صبح اتوار ہے تو صبح آپ 5 بجے جو ہے نا ایک کعوے کا کپ بنا کے رکھ دینا. کہ لیں کیوں؟ میں نے کہا بعد میں بتاؤں گا. تو اتوار کی صبح میں نے مطلب کہ جمعہ ہفتہ اور اتوار کی صبح میں نے اپنا روزہ جو ہے کھولا. اور پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ اب میں جو بھی کام کروں گا تو میرا خدا میرے ساتھ ہے, کیونکہ اس نے یشوع سے کہا تھا کہ میں موسیٰ کے ساتھ تھا, میں تیرے بھی ساتھ ہوں, میں تیرا ساتھ چھوڑوں گا نہیں. اور یہ میں نے حقیقت میں یہ دیکھا ہے کہ خدا نہیں چھوڑتا. سر یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جوڑیں گے. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں اور جہاں سلسلہ ختم ہوا یہیں سے جوڑیں گے. کہیں جائیے گا مت, ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں خدا کے خادم محترم بزرگ سادھو یونس مسیح صاحب. اس سے پہلے کہ ہم ان سے بات کریں, میں چاہوں گا کہ ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں میں ان سے بھی کچھ بات کروں, اور خدا کے خادم کی جو زندگی جو انہوں نے ان کے ساتھ گزاری ہے ان کا تجربہ کیسا رہا. امانت زیب صاحب, آپ ان کے ساتھ کتنے عرصے سے ہیں اور آپ نے ان کی زندگی کو کیسے پایا؟ میں تو ان کے ساتھ شروع سے ہی ہوں, جب سے انہوں نے خدمت کا آغاز کیا, یعنی کہ 1984 یا جب سے بھی جب سے یہ جماعت ہماری قائم ہوئی تھی نیام خلوق, اس وقت سے ان کے ساتھ ہوں میں. تو پھر بیچ میں دبئی چلا گیا, وہاں میں 5 سال رہا. چاہنا تھا ARV میں ان کی طرف سے گیا تھا تو وہاں رہا. اور پھر میں 5 سال کے بعد جب 2009 میں واپس آیا تو واپسی پہ پھر میں بس گھر پہ رہتا تھا, ادھر گھومنا پھرنا, ڈرامے دیکھ لیے. تو پھر بھائی مجھے کہتے ہیں شام کو تم چرچ ہی آ جا کرو. میں نے اچھا کوشش کروں گا. بہت دفعہ انہوں نے مجھے کہا, بہت دفعہ میں نے بس بات کو گول کر دیتا. پھر ایک دن میں نے بولا چلتے ہیں آج چرچ چلے ہی جاتے ہیں, جماعت کو دوبارہ سے جوائننگ کرتے ہیں. تو پھر جماعت کو میں نے دوبارہ سے جوائن کیا. تو پھر میں ڈیلی جانا شروع کر دیا. جو میں ہوں کا جو ہے اس کے بعد سے یہ اس کا آغاز ہوا؟ نہیں پہلے یہ تو پہلے. اچھا پہلے چل رہی تھی یہ میں ہوں کا آغاز میں جب یہ کورونا ہے 2018 میں, 2018 میں آپ نے کیا. تو اس سے پہلے پھر بھائی کے ساتھ جو ان کے ساتھ خدمت کر رہا تھا میں. تو پھر جب جماعت میں ڈیلی جانا شروع کیا میں نے, تو پھر وہاں سوال جواب بھی ہوتے تھے, تو پھر دوسری چیزیں بھی ہوتی تھی, میسیج بھی دیے جاتے تھے. تو پھر ایک دن یہ انہوں نے میسیج دیا, ایک لڑکی کے بارے میں بتایا کہ اس نے توبہ کے لیے یہ کہا گیا اس کو. تو اس نے کہا میں کل توبہ کروں گی. تو کل جب آئی تو اس کو موقع نہیں ملا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو جب اس کی بائبل میں سے کھول کر دیکھا گیا, اس پرچے میں ایک پرچہ پڑا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا میں کل توبہ کروں. تو اس کو اس سے پھر جب وہ میں نے میسیج سنا تو ایک دم میری ایک زندگی میں نا جیسے بندے چینجنگ نہیں آتی, تبدیل ہو گیا. اب میں نے رات بھر یہ سوچتا رہا. میں نے بولا یار خدا نے مجھے موقع دیا ہے, اب میں ڈیلی چرچ جاتا ہوں تو میں بھی کچھ نہ کچھ کوشش کروں, کلام کرنے کی کوشش کروں. بڑی میں نے کوشش کی. تو رات بھر یہ سوچتا رہا. پھر سیکنڈ ڈے میں نے یہ سوچا. پھر میں نے بالآخر ان کے ساتھ تھے دوسرے اسسٹنٹ بھی تھے بھائی کے, تو میں نے ان سے بھی بات چیت کی. یار میں نے بولا یار میں کوشش کروں کہ میں ویکلی نا میں ایک میسیج دیا کروں. تو انہوں نے بولا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے پھر بھائی سے بات کی تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ دیر ہو گئے. میں نے بولا کوشش کرتے ہیں. تو جو میں نے فرسٹ ٹائم جب میں نے میسیج دیا تو میں نے اقرار بھی کیا تھا کہ کس طریقے سے اقرار کیا جاتا ہے. تو میرا زیادہ میسیج تقریباً تھا کچھ 7-8 منٹ کا ہوگا. اب جو جماعت میں لوگ تھے وہ بھی کافی سب لوگ متاثر تھے. اب میں ایک دم سے یار اتنا چھوٹا سا میسیج, لوگ تو گھنٹہ لے لیتے, آدھا گھنٹہ, 7-8 منٹ کا میسیج تو ذرا
यूं ही गुजर गया। ये इनकी सोबत का असर था कि जब आपने इनके साथ मिल के इनकी साधुआना ज़िंदगी को आप कैसे देखते हैं? इनकी हमने जो ज़िंदगी देखी है और मुसलसल जो देख रहे हैं, खुदा ने इनको बड़ी बरकत दी हुई है और खुदा अपनी खिदमत और अपनी जलाल के इस्तेमाल कर रहा है। मुश्किल प्रॉब्लम तो आपको पता है, जब खुदा यीशु मसीह के हम तलीमात को देखें तो उन्होंने भी जो खिदमत की या जो उनको ज़िम्मेदारी दी तो उसमें कितनी मुश्किलात आई। तो अगर हम उसी को, अगर हम जो मसीह लोग होते हुए जब हम उसको मानते हैं तो हम उसकी तलीमात पर अमल करते हैं तो मुश्किल प्रॉब्लम हमारे साथ भी आती हैं। तो जब हम लोगों ने फिर ये मैसेज देते रहे फिर बीच में जब कोरोना आ गया तो कोरोना में फिर हम लोगों ने, मेरा बेटा है जॉर्ज, उन्होंने भाई के साथ बातचीत की कि हम कोई ऐसा काम शुरू करें कि जिससे हम लोग इस कोरोना में जो हमारी जो चर्चेस बंद पड़े हुए हैं तो कोई बात का सिलसिला शुरू किया जाए। तो फिर हम लोगों ने अपने घर पे शुरू किया। पहले तो हमने खुद दोनों भाई कर रहे थे, फिर बेटी हमारी भतीजी हैं वो आ गई, तो उन्होंने कहा हम गीत गाना चाहते हैं, फिर उनको गीत का मौका दिया। एक प्रॉपर सिलसिला जो था। अच्छा, फिर हमारे साथ एक साथी और थे तो फिर उनको हमने लिया, उनके साथ हमने फिर हम लोग तीनों भाई जो हैं, यानी दोनों भाई और हमारे साथ जो उनके, हमारा भांजी लगता है, मंशा नाम है उनका, तो फिर उन्होंने भी हमारे साथ खिदमत का आगाज़ कर दिया। फिर हम लोग करते रहे, तो फिर खुदा का सिलसिला जब से शुरू हुआ तब तक चल ही रहा है, सिलसिला चल रहा है। मैं आपकी तरफ आऊँगा फिर साधु साहब के, ये कब आपको लोगों ने इस लक़ब से साधु कहना शुरू किया और उसकी ख़ास वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि जब मैंने अपना आप खुदावंद के सुपुर्द कर दिया और उसकी जो खुशनुदी है उसे चाहने की कोशिश की कि उसकी मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में पूरी हो, तो मैंने कलाम मुक़द्दस में पढ़ा था कि खुदावंद यीशु ने दो को भेजा। लेकिन मैंने जब भी आधी रात को भी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी किसी ने मुझे बुलाया तो मैंने ये फ़तह का निशान बनाया, उनके साथ चल पड़ा। लेकिन ये कहा, आसमानी बाप तेरे बेटे ने दो को भेजा था, मैं अकेला जा रहा हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। फिर जिस घर में मैं जाता उस घर में भी सबसे पहले क्रॉस का निशान बनाता, दरवाजे पे, फिर मैं अंदर जाता। तो ये उसकी बड़ी मेहरबानी है, बड़ी मुझ पर रहमत है, फजल है उसका कि मैंने दुआ की तो बीमार ने शफा पी। अगर कोई शक है तवीद धागे का, बदरू का, तो वो भी खुदा ने अपने नाम को जलाल दिया। अब लोगों ने फिर मुझे साधु जी कहना शुरू कर दिया। जो भी आता है दरवाज़ा खटखटाता, साधु जी घर में हैं, साधु का नाम, साधु जी घर में हैं, क्योंकि इसलिए कि कराची में सबसे पहले जो साधु ग्रुप था ना वो मेरे इलाके का था। अच्छा, मेरे बुजुर्ग थे साधु जलाल मसीह, साधु सराज मसीह, साधु गौस मसीह, साधु रहमत मसीह, तो ये बड़ा मशहूर ग्रुप था। और हम बाहर के मोहल्लों में भी बुजुर्ग निकालने के लिए जाते, दुआ करने के लिए जाते, लोग हमसे लेक्चर के लिए बुलाते, शुक्रगुजारी की दुआओं के लिए भी बुलाते। तो अब वो मुझसे ज़्यादा बड़े थे, अब उनके नाम से मुझे भी मतलब कि ये नाम जो मिल गया कि साधु जी। कैसा लगता है जब कोई आपको इस नाम से पुकारता है? ये जिम्मेदारी है, ये यूँ समझ लें कि ये अक्सर लोग टाइटल को ले लेते हैं, लेकिन टाइटल सिर्फ लेना ही नहीं बल्कि उस फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस जिम्मेदारी को जो मिली, तो कैसे फिर देखते हैं इस पूरी जिम्मेदारी को आप? मैं कोई 3 साल के लिए ना सऊदीया में चला गया, दूसरे बंदे के सुपुर्द मैंने जमात की, मैं सऊदीया चला गया। वहाँ पे मेरे से पहले कोई 2 नाम के भगत बंदे थे, किस दूसरे इलाके के थे जो सऊदीया में गए हुए थे। जब मैं गया तो लोगों ने पूछा तो मेरे मुस्लिम भाइयों ने कहा कि ये कौन है? उन्होंने कहा जी ये भी भगत है, ये भी भगत है। तो जब कोई बात हुई तो मेरी उस मुस्लिम भाई से बात हुई तो उसने कहा भगत साहब। मैंने कहा मुझे भगत क्यों कहते हो भाई, मेरा नाम तो भगत नहीं है। कहते हो आप भक्ति करनी छोड़ दें, आप घंटा घंटा मैं देखता हूँ, कभी आता जाता हूँ तो घंटा 1.5 घंटा मतलब घुटने टेक के बैठे होते हैं या आगे अंजील रखी होती है, तो ये भक्ति छोड़ दो, हम आपको भगत कहना छोड़ देंगे। मैं खामोश हो गया। मैंने भाई कह लिया करो। एक ने कहा साधु। मैंने कहा यार साधु का मतलब समझते हो क्या है? कहना क्या है? मैं क्या लुगात में देखे तो साधु बच्चा जो है वो शैतान है, और मेरे मुँह की तरफ देखने का साधु शैतान होते हैं। मैं क्या साधु बच्चा। तो पहले क्या फिर मैंने कहा बाइबल में लिखा है, खुदा कहता सादक अल कौल मैं हूँ। तो फिर क्या तुम सादक हो। तो ये सादक से जो है साधु निकल आया।
تو بھائی بول لیا کرو، سادھو بولو، بھگت بولو، بول لیا کرو بھائی آپ، میں برداشت کرتا ہوں، کرنا پڑے گا۔ پھر میرے ذہن میں بات آئی، یار میرے مسیح کے کتنے نام تھے، لوگ اسے یسوع بھی کہتے تھے، مسیح بھی کہتے تھے، ناصری بھی کہتے تھے۔ تو میں نے وہاں بھی سر جھکا دیا اس کلام کے سامنے۔ اس خدمت میں یقیناً پریشانیاں بھی ہیں، اظہار رسانیاں بھی ہیں، آپ کے لیے آپ اپنے تجربے سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کبھی کس طرح کی پریشانیاں اور مشکلات آپ کی زندگی میں؟ سب سے زیادہ رکاوٹیں جو ہے نا ابلیس پیدا کرتا ہے، اور میں اکثر لیکچر میں کہتا ہوں، عام لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ شیطان جو ہے نا یہ کسوٹی ہے، جیسا سونے کو پرکھنے کے لیے کسوٹی استعمال سنار کرتا ہے، تو خدا بھی ہمیں پرکھنے کے لیے شیطان کو استعمال کرتا ہے۔ ایک بندے نے کہہ دیا، یار آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ایوب صابر کو دیکھیں آپ، وہ پرکھا گیا، آزمایا گیا، اور شیطان نے اسے رگڑا، لیکن خدا نے اسے کیا کیا؟ کامل پایا، سرفراز کیا۔ میں نے کہا میں نے جب پہلا قدم اٹھایا تو ایک بندہ تھا جس میں بدرو تھی، تو مجھے پتا بھی تھا کہ یہ بدرو جو ہے یہ بھاری ہے۔ میرے دو جاننے والوں نے اسے اپنے پاس بلایا، بلا کے بعد اس پر دعا کرنی شروع کر دی۔ اب اس نے، شیطان نے یہ کام کیا کہ دونوں کی صورت اپنی صورت بدل دی۔ اب وہ دیکھ رہا تو اس کو وہ مار رہا ہے چانٹا، وہ دیکھ رہا اس کو وہ مار رہا ہے، کہ کس کو مار رہا ہے؟ ابلیس کو مار رہا ہے۔ تو جب میں نے یہ سنا، دونوں کی بات یہ سنی کہ ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مار مار کر جو ہے نا وہ کیا، شیطان ان کو بیوقوف بنا دیا تھا۔ اب مجھے بھی موقع ملا دعا کرنے کا، میں نے بھی دعا کی، لیکن میرے ساتھ واقعہ تو کچھ نہ ہوا۔ لیکن رات کو 12 ساڑھے 12 کے بعد وہ آیا تو میرا بچہ تھا، وہ چیخنے لگا، شور کرنے لگا، تو میں نے اپنی گھر والے سے کہا کہ اسے دودھ دو۔ اس نے دودھ بوتل میں ڈال کر فلٹر میں ڈال کے دیا، اس نے یہ زور سے پھینکا، ایسے کرنے لگا۔ تو یہ خدا کا مجھ پر کرم تھا کہ اس نے کہا غور سے ذرا سمجھ۔ میں نے اپنی گھر والے سے کہا، میں کہ ایسا کر، مسحری پہ تو گھٹنے ٹیک لے، میں بھی گھٹنے مسحری پہ ٹیک لیتا ہوں، اس کو چھوڑ دے۔ ہم نے دعا کی، بچہ آرام سے سو گیا۔ دوسرے دن پھر ایسے ہوا، تیسرے دن پھر ایسے ہوا۔ پھر جیسے ہم کہتے ہیں فیس ٹو فیس بات ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ سے خداوند جھاڑی میں باتیں کرتا تھا، تو آمن سامنے نہیں ہو رہی تھی، وہ تو شعلہ جو تھا اس میں سے آواز آ رہی تھی۔ تو میرے سامنے بھی وہ بندہ جو ہے وہ آیا، میرے خیال میں وہ آیا، تو کہنے لگا کہ اب میں کبھی اس گھر میں نہیں آؤں گا، آپ تو آسمانی آگ پھینک دیتے ہیں، اب میں نہیں آؤں گا۔ تو اس کے بعد پھر وہ بچہ جو ہے کبھی نہیں ڈرا، کبھی کچھ نہیں ہوا۔ تو میرا ایمان، میرا جذبہ جو ہے اس میں اور قوت بھر گئی۔ پھر ایک دفعہ میں نے اس بندے کو بلایا، میں نے کہا یار آج ہفتہ ہے تو چرچ کی تیاری کرنی ہے، تو میرے ساتھ ذرا لگ جا اور یہ دریاں جو ہے نا جھاڑ دے۔ جب میں نے دری پکڑی، اس نے دری پکڑی، میں نے جھٹکا لگایا جھاڑنے کا، وہ چھوڑ کے بھاگ گیا، چھوڑ کے بھاگ گیا۔ میں آوازیں دیتا رہا، نہیں۔ شام کو مجھے ملا، میں نے کہا بھاگ کیوں گیا تھا؟ کہتا ہے پتہ نہیں، آپ نے دری کو نہیں جھٹکا، آپ نے مجھے جھٹکا ہے، مجھے ایسا کرنٹ لگا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ تو پھر مجھے بات وہی آتی ہے، پطرس نے کہا کہ پطرس کہتا ہے کہ جو خدا پرست بندہ ہے وہ دوسروں کو پرکھ لیتا ہے لیکن خود پرکھا نہیں جاتا۔ اگر ہم دعا کو دیکھیں اور روزہ کو دیکھیں تو مسیح یسوع کے بھی قول ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں چند ایک جو دعا اور روزہ کے بغیر نہیں جا سکتی۔ تو یہ ریاضت کرنا ایک خادم کے لیے کتنا ضروری ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم آپ سے آپ اس کے بارے میں بتائیں، ہم بریک لیں گے، لیکن بریک میں جانے سے پہلے ہم جو کوائر ہے اس سے ایک گیت بھی سنیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم بریک کے بعد آ کر آپ سے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور ناظرین،
یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے جو ساتھی ہیں خدا کے خادم ہیں ہمارے ساتھ وہ جڑیں گے اور ان سے بھی ہم چند باتیں جو ہیں وہ خدا کے خادم کے حوالے سے پوچھیں گے کہ انہوں نے ان کے ساتھ ان کا تجربہ کیسا رہا. ہمارے ساتھ رہی گا. اسٹے ود اس. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. آج اس پروگرام کا موضوع یا ہم کس موضوع پر بات کر رہے ہیں جنہوں نے ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا. میں بتاتا چلوں کہ آج کے ہمارے مہمان ہیں خدا کے خادم محترم جناب سادھو یونس مسیح صاحب. ہم ان کی زندگی پر بات کر رہے ہیں کہ بلاہٹ اور خدا کی خدمت میں کس طرح کی پریشانیاں کس طرح کی ایذا رسانیاں زندگی میں آتی ہیں اور وہ ہم سے اسی اپنی زندگی کے ان تجربات کے بارے میں بات کریں. جی سادھو صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ روزہ اور دعا کے بغیر شاید ہم وہ کام نہیں کر پاتے جو ہم روزہ کے یا دعا کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. تو آپ کا تجربہ اس بارے میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں میرا تجربہ یہ ہے کہ جب میں نے مرکز کے انجیل کو تلاوت کیا تو اس میں نے پڑھا کہ مسیح یسوع سے جب اس بندے نے شکایت کی کہ میں آپ کے شاگردوں کے پاس لایا تھا اپنے بیٹے کو یہ اچھا نہیں کر سکے، تو جب یسوع نے اس بدرو کو یا اس مرغی والے بندے کو اچھا کر دیا اس بچے کو، تو گھر میں جا کر شاگردوں نے مسیح یسوع سے سوال کیا کہ ہم کیوں نہیں نکال سکے. تو مسیح یسوع نے ان سے کہا کہ یہ قسم بغیر دعا کے نہیں نکلتی. تھوڑا سا میں یہاں اور بھی تھوڑا بڑھا دوں اس کو، کیونکہ شاید مسیح یسوع نے دو کر کے پہلے بھیجے تھے جہاں وہ خود جانا چاہتے تھے. تو شاید میں یہ تھا کہ ہمیں تو یہ طاقت قوت ملی ہوئی تھی، ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ جاؤ، لیکن یہ ہم سے کام کیوں نہیں ہوا. تو یسوع نے ان سے کہا کہ یہ قسم بغیر دعا کے نہیں نکلتی. جب میں نے اس کا ریفرنس دیکھا کیتھولک بائبل میں تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ قسم بغیر دعا اور روزے کے نہیں. ایک تو دعائیہ زندگی ہونا چاہیے اور دوسرا روزہ ہونا چاہیے. روزے سے آپ کے جسم میں وہ طاقت آتی ہے جو آپ کو روحانیت میں چاہیے. دعائیہ زندگی تو آپ کی ہے، لیکن آپ ان کاموں کرنے کے لیے جو نہیں ہو رہے، جن میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، تو اس کے لیے آپ کو روزہ رکھنا جو ہے ضروری ہے. ایک خادم کے لیے جو خدا کی خدمت میں ہے یہ دونوں چیزیں کتنی اہمیت رکھتی ہیں؟ میرے حساب سے تو حد سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. جیسے بدن کے لیے جسمانی خوراک ہے تو روح کے لیے یہ روحانی خوراک ہے. اس کے بغیر خدمت جو ہے وہ مؤثر نہیں ہو سکتی اور نہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. کہ مسیح یسوع نے کہا کہ میں دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، یعنی روح القدس، وہ تمہیں بری باتیں یاد کرائے گا. تو میں نے دیکھا اپنی زندگی تجربہ کیا، جب میں دعا میں بیٹھا ہوتا ہوں تو کئی دفعہ اپنی دعا سے ہٹ جاتا ہوں. تو پھر میں یہی بات کہتا ہوں کہ باپ تیرے بیٹے یسوع نے روح القدس کو بھیجا جو میرا ٹیچر ہے، میری رہنمائی کرتا ہے، مجھے بھولی باتیں یاد کراتا ہے، تو یاد کرا. تو فوراً ہی جہاں سے رابطہ ٹوٹ رہا ہے وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اچھا کبھی ایسا بھی کبھی خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں یہ میری دعا سے ٹھیک ہو رہا ہے؟ کبھی کوئی گھمنڈ یا اس طرح کی کوئی چیز، جیسے کبھی کوئی کسی کو کچھ چیز مل جاتی ہے نا تو پھر ایک بندہ سوچتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو ہو جائے گا، غرور آ جاتا ہے. تو کبھی ایسا ٹھیک آنا جو ہے نا یہ تو چھوٹی بات ہے ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. بندے کے اندر جو ہے گھمنڈ سما جانا، بڑا پن سما جانا. اب میں پھر سعودیہ کی بات کرتا ہوں. جب میں سعودیہ میں گیا تو میں نے وہاں جا کے جماعت بنا دی. جیسے 8 بجے یہاں بات کرتا تھا وہاں بھی 8 بجے بات ہوتی تھی. میرے ساتھ والے لوگ جو تھے نا وہ شام کو اکٹھے ہو جاتے. لوگ میں جو ہے وہ منع کرتے، یار سعودیہ ہے بھائی، آپ ہمیں بھی ساتھ لے کے جائیں گے، یہاں سے نکال دیتے ہیں. تو کرتے کرتے 1-2 بلڈنگوں میں مجھے لوگوں نے دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں بھی آباد کرایا کریں. تو ایک بلڈنگ میں آباد کے لیے جاتا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اگلے اتوار جب آپ آئیں گے عبادت کے لیے تو ہم نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے، آپ کے ساتھ جو بندے بھی آئیں گے ان کا بھی کھانا ہوگا. تو اس بلڈنگ میں کوئی 30-35 لوگ رہتے تھے، انہوں نے 30-35 لوگوں کا کھانا تیار کیا. جب میں نے پیغام دیا وہ بڑے خوش ہوئے. ایک بندے نے اٹھ کر بڑی تعریفیں کی کہ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے اس خادم کو ہم تک پہنچایا ہے، تو ہم اب یہ رکھ دیں گے ہم پاکستان میں ہیں، خدا کا کلام سن رہے ہیں. تو انہوں نے کھانے کے ساتھ ساتھ 200 یا 500 ریال جو ہے نا ان کا ایک ہار بنا دیا. اب ہار میرے گلے میں ڈالا اور اس کے بعد تاڑیاں باڑیاں لگ گئیں. جب تاڑیاں باڑیاں بجائی گئیں میں بھی تھوڑا پھولا. جب میں پھولا
تو ہار میں نے اتار کر کھڑکی سے اس کے ساتھ لٹکا دیا۔ اب میرے گھمنڈ دیکھیں، گھمنڈ نے یہ کہا کہ ہار اٹھانا نہیں، یہ گھر میں دے کے آئیں، تیری بلڈنگ میں جا کے دے کے آئیں، لوگ دیکھیں۔ چھوڑ کے چلا آیا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ لڑکا ایک آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، جو میرے ساتھ نہیں گئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ان کو بیچارہ پتہ چلے کہ یونس بھائی کی عزت کیا ہے۔ لو جی وہ ہار جو تھا انہوں نے دیا، میں نے لٹکا دے یار وہاں پہ، بڑا پن۔ اب ایک بندہ جو تھا وہاں پہ شیطان موجود تھا جو چھلے کرتا تھا اور خداوند کی جو ہے مخالفت کرتا تھا، رات کو 12 بجے چھت پہ چلا جاتا اور کتے کی طرح بھونکتا تھا تاکہ وہ اپنا رابطہ رکھے، اور اس کے بعد وہ لوگوں پہ اٹیک بھی کرتا تھا۔ جماعت میں وہ لڑکوں کو بھیجتا، 3-4 لڑکے جو اس کے شاگرد تھے ان کو بھیجتا کہ آج جماعت میں جاؤ، اس کو پڑھ کے مارو خوب۔ وہ آتے، دیکھیں میرے خدا کی رحمت مجھ پر، اس کا فضل، جب وہ آتے بیٹھتے تو عبادت میں کروا رہا ہوں لیکن ان کو بندہ دوسرا نظر آ رہا ہے، ان کو بندہ دوسرا نظر آ رہا ہے۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہہ دیا، کہنے لگے سادھو جی اسی انہیں تو بڑے غصے نال ہاں، لیکن سامنے بندہ کوئی اور ہوندا ہے۔ سامنے بندہ دوجا ہوندا، ساڈا غصہ ٹل جاندا ہے تے سرکار سانو بھیجدا روز ہے۔ میں کہ اچھا۔ اب اس گھمنڈ کی وجہ سے سرکار نے کیا کیا، مجھ پہ اٹیک کیا کوئی 1:30 بجے کے ٹائم، اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے، سرکار آ گئے، جیسے وہ میرے سر پہ مطلب کہ دان جو ہے گاڑنے لگے تو میں نے ایسے ہاتھ پھیرا کہ اس کے بال پکڑ لوں، میرے ہاتھ میں اس کے بال نہیں آئے، نکل گیا وہ۔ جب وہ نکل گیا تو میں نے دیکھا تو کنڈی لگی ہوئی ہے۔ سب دن نکلا تو میری اس کے ساتھ ملاقات، تو میں نے ایسے کہہ دیا، میں نے کہا کتے اپنی حرکت سے باز تو نہیں آیا۔ ڈرائیور تھا بھاگ گیا، گاڑی کھمبے کے ساتھ لگی، گاڑی کا ستیہ ناش ہو گیا۔ گاڑی کھڑی کر کے واپس آیا، کہنے لگا تو واہ شخص ہے جس نے میری طرف دیکھا ہے اور مجھ سے یہ نقصان ہوا ہے۔ میں 4 گھنٹے گاڑی چلاتا ہوں، سویا آتا ہوں، گاڑی چلتی رہتی ہے، بندے کام کرتے رہتے اپنا، لیکن واہ شخص ہے تو۔ میں نے کہا تجھے پتہ نہیں کہ میرے سر پر کون ہے، میں کس کی پناہ میں ہوں۔ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، جو خادم ہے۔ میں ہر اس خادم سے کہوں گا جو خادم ہے، پیٹو نہیں ہو، پیٹ بھرنے والا نہیں ہو، ہاللویہ، اگر وہ خادم ہے تو خدا اس کے ساتھ ہے، ہاللویہ۔ رزق سے رہنمائی کرے گا، کبھی بھی اس کو نیچا دیکھنا نہیں پڑے گا۔ پاسٹر اکرم صاحب، آپ ان کے ساتھ کافی ٹائم سے ہیں، آپ ان کی زندگی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، ان کے تجربے کو، پھر لوگوں کے ساتھ ان کی پیار کو، محبت کو، کس طرح سے لوگ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، بلاتے ہیں اور سب چیزیں ہوتی ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کو؟ بھائی صاحب بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا کہ سادھو صاحب کی زندگی کے بارے میں کچھ کہا جائے۔ اس کا جیتا جاگتا ثبوت تو میں خود ہوں یہاں پر، اور ان کی جو خدمت ہے 40 سال سے جو یہ کر رہے ہیں، ان کی شاگردی میں میرا چھوٹا بھائی آیا تھا۔ میں اس وقت مذہبی رجحان نہیں رکھتا تھا، جیسے روایتی طور پر چرچ آنا اور دعا کرنی یا اتوار کو جانا، یا کبھی کوئی کروسڈ ہو گیا تو وہاں جانا یا کنونشن میں چلے جانا، روایتی طور پہ جو چیزیں ہو رہی تھی وہ۔ میرا چھوٹا بھائی ان کا شاگرد تھا۔ میری کچھ عادات خراب تھی، سیدھا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں شراب بہت پیتا تھا، پالیٹکس میں تھا، اس میں پھڈے بھی ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، سارا کچھ سب چلتا ہے اس میں، بندہ پیتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے، اور غصہ آور بھی تھا۔ اب چھوٹے بھائی کو میری بڑی فکر تھی کہ میرا بڑا بھائی جو ہے وہ اس طرح کے کاموں میں ہے، کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے، کوئی ایسی بڑی فکر تھی۔ میرے ماں باپ کو بڑی فکر تھی، میری بہنوں کو بڑی فکر تھی، تو وہ دعا کرتے تھے، اور مجھے میرا چھوٹا بھائی کہتا تھا کہ تو شراب چھڑے گا، حالانکہ کوئی کنونسنگ نہیں کہ شراب بری چیز ہے، یہ تعلیم تھی، سب تھا، لیکن کوئی اس طرح کی کنونسنگ نہیں کی کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں تو چھڑے گا، میں دعا کیا کرنا تو چرچ بھی نہ دیتا ہے، پہاڑی بھی دعا کر دے پہ تو شراب چھڑے گا۔ آپ یقین مانیں ڈیلی پینے والا بندہ، اور کچھ تو میرے ساتھ کے جو اس وقت پیتے تھے وہ اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ یہ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے، یعنی سن 2000 میں نے توبہ کی تھی۔ مجھے شراب سے نفرت ہو گئی خود بخود ہی، کیونکہ میرے بھائی نے کہا کہ
تو تو شراب چھڑے گا, وہ چھڑ دی تھی شراب نے. تو وہ شراب میں نے چھوڑ دی, مجھے چڑ ہو گئی. صحبت میں رہتے ہوئے صحبت میں رہتے ہوئے بھی لوگ مطلب اس کے باوجود میں نے کہا میں نے جیسی شراب سامنے آتی یا شراب کا ذکر آتا تو مجھے ایسے لگتا جیسے الٹی ہو جائے گی. خدا کے کلام نے خدا نے کام کیا اور میں نے وہ شراب چھوڑ دی. میں نے باقاعدہ ایک بہت بڑی میٹنگ ہو رہی تھی, سیاسی میٹنگ تھی, اور سیاسی میٹنگز کے اندر شراب نوشی ہوتی ہے, کھانا ہوتا ہے سارا. تو مجھے بھی بلایا گیا تھا وہاں کہ آپ بھی آئیں. ہم ڈسٹرکٹ کے حساب سے کسی ایم پی اے کے ساتھ تھے, میں نام نہیں لینا چاہتا. تو ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل کو کور کرتے تھے, وہاں ووٹ سازی جو بھی ہے اس کو کور کرتے تھے. تو وہ ایک میٹنگ تھی الیکشن کے حوالے سے ہی, تو وہاں سب لوگوں نے پیا ہوا بھی تھا, سب تھے. میں نے اس میٹنگ کے اندر اعلان کیا کہ آج کے بعد مجھے کوئی شخص اس طرح کی دعوت میں نہ بلائے. اتنا اچھا کھلاڑی ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے. تو انہوں نے آ کے پیا ہوا بھی تھا, انہوں نے آ کے انہوں نے بات کی, او بھائی چھڑ دے یار, رہن دے, چھوڑو. سارے پیندے نے, پادری بھی پیندے نے. ان کی صحبت میں رہ کے آپ نے ہاں خدا کو بھی قبول کیا, اپنی تمام چیزوں کو. میں نے وہاں اعلان کر دیا کہ آج کے بعد مجھے اس طرح کی کوئی دعوت میں نہ بلوایا. انہوں نے چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. وہ آتے بھی تھے لیکن میں منع کر دیتا تھا. تو پھر کیا ہوا, میرا ایٹیٹیوڈ رجحان چینج ہو گیا سارا. تو میرے چھوٹے بھائی نے کہا کہ اب بھائی کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا میں اب چھوڑ دیا, بی اے میں نے کیا ہوا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی بائبل کی تعلیم حاصل کروں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, میں نے بھی سیمنری نہیں کی لیکن میرا نالج تو ہے. بھائی کے پاس جاتے تھے, وہ ڈیلی ان کی جماعت لگتی تھی. تو بھائی نے کہا کہ چلو سیمنری کر لیتے ہیں. میں نے سن 2000 میں داخلہ لیا چھوٹے بھائی کے ساتھ, اور سن 2004 میں ایم ڈی کیا سینٹ تھامس تھیولوجیکل کالج سے. اور میرا شوق تھا کہ میں اخبار نکالوں, چھوٹا سا اخبار بھی نکالا, نہیں چلا, بند کر دیا. لیکن خدمت میں یعنی پریکٹیکلی نہیں آیا. میں پاسٹر نہیں بنا, پادری نہیں بنا, لیکن ایک بائبل کا نالج تھا, ایم ڈی کیا ہوا تھا. تو اس طرح یہ زندگی. بزرگوں کے وسیلے سے آپ چینج ہوئے. یہ بات ان کے وسیلے سے میں چینج ہوا. ان کا شاگرد جو ہے وہ میرا چھوٹا بھائی تھا, پاسٹر تھا, اور انہوں نے جو ان کو تعلیم دی یا ان کے پیچھے جو دعا کرتے. اچھا, شفا کے حوالے سے ان کی بڑی خدمت ہے. وہ انہوں نے ان کی جو آپ نے گفتگو سنی, شفا کے حوالے سے بہت گفتگو, مطلب ان کا کام ہے بڑا. شفا کی نعمت کے بغیر اتنے لمبے عرصے تک خدمت کرنا مشکل ہے, وہ بڑا مشکل ہے. جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ لوگ رات کو آ جاتے تھے بلانے کے لیے, کوئی 12 بجے آ رہا ہے, کسی بدرو کی شکایت ہوگی یا کوئی بیماری بھی ہے, تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ یار دعا کرا لو, ہمارا کلچر ہے. تو وہ رات کو بھی چلے جاتے. تو یہ ان کی خدمت یہ ہے, یہ رول ماڈل ہیں ہمارے جو موجودہ دور پہ جو خادم ہیں, ان کے لیے یہ رول ماڈل ہیں. وہ کس حوالے سے, کیونکہ جب بھی بندہ خدمت میں آتا ہے ان کے سامنے جو رول ماڈل ہوتے ہیں وہ ان کے پاس لگژری گاڑیاں ہوتی ہیں, دولت ہوتی ہے, باہر کا چانس لگنے کے چانسز ہوتے ہیں, وہ اس لیے خدمت میں آتے ہیں. لیکن ان کی خدمت جو ہے وہ اس سے پاک ہے, لالچ سے پاک خدمت ہے. میں نے ایم ڈی کیا ہوا ہے. ان کی تعلیم اتنی نہیں ہے, لیکن بائبل انہوں نے اچھے طریقے سے پڑھی ہوئی ہے. اس کو سارا آگے پیچھے سب جو ہے نا معلومات ان کو بہت ہے. جو کویسچن ہمیں نہیں آتے جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو. سعودی صاحب, میں چونکہ ابھی پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے, ہمارے پاس چند ایک منٹ ہیں, تو میں چاہوں گا کہ اس وقت جیسے آپ اتنی خدمت آپ نے کی ہے, لوگوں کے ساتھ آپ کا جو سلوک اور جو ان کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا, یہ سب کچھ ہے. آنے والے لوگوں کے لیے جو خدمت میں آنا چاہتے ہیں, جو خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے تجربے اور مشاہدے میں رہتے ہوئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کے لیے کہ انہیں کس طرح سے خدمت میں آنا چاہیے؟ خدمت جو ہے نا, یہ سر انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے مارنا پڑتا ہے, یعنی ختم کرنا پڑتا ہے. پولس رسول کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مارتا کوٹتا ہوں, مکے مارتا ہوں. تو کہتے ہیں مکے ہوا میں نہیں مارتا, میں اپنی خواہشوں کو جو ہے نا ان کو قابو میں رکھتا ہوں. تو مارٹن لوتھر نے یہ کہا, کسی اور بندے کا قول ہے لیکن انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ کے سر پہ پرندے اڑتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, آپ انہیں روک نہیں سکتے اڑنے سے, لیکن آپ کے سر پر بیٹھنے سے آپ اسے روک سکتے ہیں. اگر بیٹھنے دیتے ہیں تو آپ کے سر پہ وہ گھونسلہ بنائیں گے,
پھر وہ انڈے دیں گے، پھر وہ بچے دیں گے، پھر ان کا وہاں سے نکالنا یا اڑانا آپ کے لیے بڑا مشکل ہوئے گا۔ یعنی آپ کے دل میں، دماغ میں خیال آتے ہیں، لیکن ان خیالوں کو آپ نے اپنے دل دماغ میں بیٹھنے نہیں دینا۔ تو آج کی خدمت جو ہے میں پولس رسول کے حوالے دیتا ہوں، بڑی پیاری خدمت انہوں نے بتائی ہے کہ خادم کو کیسے ہونا چاہیے۔ کہتا ہے فلپیوں خط میں، کہتا ہے دوسرے باب کی میرا خیال ہے آیت ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ میں برحال پہلے بھی اور آج بھی رو رو کے کہتا ہوں۔ کیسے لوگ موجود ہیں جو اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں اور بے شرمی کی باتوں پر فخر کرتے ہیں، اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں۔ جب رومیوں ختم پڑھتے ہیں 16واں باب، تو اس میں کہتا ہے وہ چکڑی چپڑی باتوں سے سادہ دلوں کو کیا کرتے ہیں؟ بکاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ خدا کی خدمت نہیں، اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں۔ تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آج جو خدمت ہے نا وہ پیٹ کی ہے، خدا کی خدمت نہیں ہے۔ اگر خدا کی خدمت ہے تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اس کی نعمت جو ہے، اس کی برکت جو ہے موجود ہونی چاہیے۔ اب میں 2 باتیں کروں گا بالکل آسانی سے۔ ایک دم میں نے کہا یار 40 سال ہو رہے ہیں مجھے بات کرتے ہوئے، متھا ٹیکتے ہوئے بھی، لیکن نشان نہیں پڑا۔ روح نے نا، یہ کہنے کہ روح نے مجھے میرے منہ پہ یہ چماٹ دیا، کہتے تو عبادت کرتا ہے کس کے لیے کرتا ہے؟ کائے کے لیے کرتا ہے؟ میں نے کہا خدا کے لیے۔ تو یہ نشان ڈالنا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نمازی ہوں، یہ تو غیر زبانی بات ہوگی۔ تو میں نے کہا مجھے غیر زبان کیوں نہیں اتر رہی؟ تو پھر میرے ضمیر نے مجھ سے کہا کس بات کی کمی ہے؟ بیمار پر دعا کرتا ہے، بدو والے بندے پہ دعا کرتا ہے، کلام سناتا ہے، روحوں کو جیت رہا ہے، کون سی تمہیں برکت اور چاہیے؟ غیر زبان بولے گا زیادہ برکت آ جائے گی تیرے میں۔ میں چپ ہو گیا۔ تو ہمیں سب سے زیادہ روح القدس کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اس میں رہتے ہوئے ہم خدمت کو جاری رکھیں جاری رکھ۔ اور مؤثر خدمت کریں۔ بس اب اس کے بعد پھر میں ایک اینڈ میں بات یہ کہہ دیتا ہوں، ایک دفعہ بہت بڑا جو ہے نا کرست ہوا، بہت چندہ اکٹھا ہوا، بہت چندہ اکٹھا ہوا۔ خادموں نے بغلیں بجائی، کہنے لگے او اتنا چندہ اکٹھا ہو گیا ہے، اب ہم پولس پطرس کی طرح، شاگردوں کی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس سونا چاندی نہیں ہے۔ ایک خادم اٹھا، اس نے کہا آپ کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، یہ آپ پطرس نے کہا اور یوحنا نے کہا، لیکن آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اختیار نہیں جو پطرس نے کہا کہ یسوع ناصری کے نام میں اٹھ کھڑا ہو۔ تو آج ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، یقین بہت کٹھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ اختیار کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ بس 1 منٹ ہے میرے پاس، میں چاہوں گا کہ یہ اختیار ہم اس کی ساتھ پیوست ہو کے کر سکتے ہیں اور اس کی بندگی کر کے کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، توبہ کر کے اس برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس برکت کو صرف اور صرف ہم خدا کی رہنمائی اور روح القدس کی مدد سے، اور لالچ سے بالکل پاک، لالچ سے بالکل پاک۔ میرا اس وقت میں اپنے منہ سے میاں مٹھو بننے لگا ہوں۔ جن لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ ہے، یہاں سے بھی لوگ جاتے ہیں، آپ کے علاقے سے بھی لوگ جاتے ہیں، کرسچن ٹاؤن سے جاتے ہیں، اور کراچی کافی لوگوں سے میرے پاس لوگ آتے جاتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی بات کہیں گے، پیسہ نہیں لیتے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کا۔ پاسٹر اکرم صاحب آپ کا، سعد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ اس پروگرام میں آئے، اور یقیناً لوگوں نے آپ کو دیکھا ہے، سنا ہے، اور آپ کی اس خدمت سے یقیناً وہ برکت کو پائیں گے، اور آپ رول ماڈل ہیں، بزرگ ہیں، اور یقیناً آپ کا تجربہ جو خدا نے آپ کو بلہٹ دی، جو خدا نے آپ کو توڑا دیا، آپ نے اس کو استعمال کیا۔ ناظرین، آپ نے اس گفتگو کو سنا اور دیکھا بھی، سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ ہمیں کس طرح کی خدمت خدا کے لیے کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر ملاقات کریں گے ایک نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، اور جو توڑے خداوند نے آپ کو دیے ہیں اس کے جلال کے لیے، اس کی اس منادی کے لیے کریں، اس کی بشارت کے لیے کریں۔ اور چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے بات کہا کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ وقت کو اسپینڈ کریں، کیونکہ ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے، آپ کے پیار کی ضرورت ہے، اور اپنی ماں کا بہت خیال رکھیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔